बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 4 जुलाई और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक सियासी भूचाल इस वक्त आ गया है और नवाज शरीफ इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो अडियाला जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। क्या कोई मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रही है? आखिर क्यों नवाज शरीफ इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं और अडियाला जेल तक जाने के लिए भी वो तैयार हैं? इससे पहले इमरान खान साहब तक पार्टी जो है वो नून लीग की वो पैगामात पहुंचाती रही है कि आप खाली हाँ कर दें, हम खुद चलकर आपके पास आएंगे आपसे मुलाकात करने के लिए। नवाज शरीफ इस वक्त इक़्तिदार में, यानी कि उनकी बेटी और उनका भाई दोनों इक़्तिदार में हैं। इमरान खान को केसेस में सजाएं सुनाई हुई हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं। तो और जो है वो इनके जो टाउट हैं वो ये कहते हैं कि हम तो जो है वो जीते हैं और इमरान खान तो वापस नहीं आ सकता इक़्तिदार में, इमरान खान तो ख़त्म शुद हो गया। तो ख़त्म शुद हो गया तो क्यों नवाज शरीफ इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं? कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी, कि पसे पर्दा क्या चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, बल्कि कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। और नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी दरार के हवाले से कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। और इसी दौरान ये स्टेटमेंट सामने आना, इमरान खान साहब से हमने मिलना है, फिर आलमी मंजरनामा भी तब्दील होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें डॉट प्रिंटिंग करके आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी खबर ये है कि माफ़ी मांगी है एक अहम शख्सियत ने और बाकायदा तौर पर जो लेटर है वो पिंडी और इस्लामाबाद भेजे गए हैं और उस लेटर में माफ़ी मांगी गई है। ये माजरा क्या है, किसने ये माफ़ी मांगी और वो ताकतवर शख्सियत कौन है? इतनी ताकतवर शख्सियत है कि जर्नेलों तक पर उसका जो है वो होल्ड है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और 60 दिन का वक्त दिया गया है। ये मामला क्या है? ये 60 दिन का वक्त किसको दिया गया है? कौन सी एक नई जो डील है वो इन 60 दिनों के अंदर ही की जानी है? इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो आपके साथ खबर शेयर करता चलूँ जी। खबर ये है कि नवाज शरीफ जो हैं वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है जी कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल जाने के लिए भी वो तैयार हैं। भाई पहला सवाल तो ये है कि नवाज शरीफ इमरान खान साहब से क्यों मिलना चाहते हैं? मिलने की क्या रीज़न है? इक़्तिदार में है वो, नून लीग इक़्तिदार में है, उनकी बेटी वज़ीर आला है, उनका भाई वज़ीर आज़म है। इमरान खान जो है वो अडियाला जेल में है और उनको केस के अंदर सज़ा भी सुनाई हुई है। और दावे आपकी तरफ से ये होते हैं कि इमरान खान तो ख़त्म शुदा है और हम इक़्तिदार के अंदर, तो फिर क्यों मिलना चाह रहे हैं नवाज शरीफ इमरान खान साहब से? तो इसकी रीज़न ये है कि नवाज शरीफ इस वक्त माइनस हो चुके हैं और इस बात का नवाज शरीफ को मालूम है। और पार्टी ज़राए ये बताते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो अदम एतमाद के भी अगेंस्ट थे और शहबाज और मरीम नवाज़ इन दोनों से भी वो नाराज़ है कि इतना बड़ा जो ये मैंडेट चोरी हुआ है और फिर जिस तरीके से ये मुंतखब हुकूमत बनाई गई है। लेकिन इस सारी चीज़ों में क्या हुआ है? नवाज शरीफ को माइनस किया गया है। नवाज शरीफ को ऐसे माइनस किया गया कि हुकूमत ज़रूर है लेकिन किसी भी जगह पर आप नवाज शरीफ को, आप उनका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, किसी भी जगह पर नवाज शरीफ को बैठा हुआ या हुकूमत का हिस्सा वो है। खुद ये जो हल्के हैं नून लीग के वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ माइनस हो चुके हैं, उनको आउट कर दिया गया है। वो कहाँ पर है? किसी भी चीज़ में है कि नहीं है? कितने टाइम से मतलब है कि उनका नाम तक किसी चीज़ में नहीं लिया जा रहा। अब ये जो एक इमरान खान साहब से मुलाकात का जो शोशा छोड़ा गया है, इसकी 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये जी कि उनको अब ये नज़र आ चुकी है बात कि ये इक़्तिदार ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, इमरान खान वापस आएगा ही आएगा और एस्टेब्लिशमेंट के सहारे भी हम ज़्यादा देर नहीं चल सकते हैं। तो बेहतर ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो डील कोई कर लें और तमाम तरह कोशिशें चूँकि रायगा हो गई हैं तो अब यही है कि हम खुद फ्रंट पर आ जाएं और कोई जो डील है वो कर सकें। और दूसरा ये कि इस खबर के आने के बाद से अचानक से जो खबरें हैं जी उनमें नवाज शरीफ का नाम आना शुरू हो गया। तो ये एक पब्लिक स्टंट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि नवाज शरीफ बिल्कुल ही गुमसुम हो गए थे, बिल्कुल ही उनका नाम जो है वो, इमरान खान साहब का तो ताकत के जोर पर मीडिया में नाम नहीं चलने दिया जाता, लेकिन उसके बावजूद हर जो बुलेटिन है वो इमरान खान के नाम पर ही होता है। बानी पीट यही कहकर आप फिर भी उनको बुलाते हैं। तो नवाज शरीफ कहाँ पर है? वो बिल्कुल माइनस है। तो पब्लिक स्टंट के तौर पर भी इसको जो है वो देखा जा रहा है। इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। मोहित पीरज़ादा साहब हैं जी, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के अडियाला जेल में इमरान खान से मुतवक्किल मुलाकात एक PR स्टंट है। माफ़ कीजिएगा, चूँकि नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है इसलिए अब नवाज शरीफ को फैसला साज, सियासतदान और मतबर के तौर पर देखना है। अब ये देखना है कि नवाज शरीफ ने तो बड़ापन दिखाया लेकिन इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया। तो ये जी बेसिकली इसका ये मकसद है
کہ نواز شریف بالکل آؤٹ ہو گئے تھے. اب کچھ دن خبریں جو ہے وہ یہ چلانی ہے کہ دیکھیں نواز شریف تو ملاقات کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے بڑا پن دکھایا کہ میں ڈیالہ جیل بھی جاؤں گا عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے, اور پھر ہم جو معاملات ہیں وہ سیٹل کریں گے, اور یہ کیا لڑائی چل رہی ہے, اس لڑائی شاہی کو ختم جو ہے وہ کیا جائے. کچھ دن یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ کیا جائے گا. بالکل یہ ایک درست فیکٹ ہو سکتا ہے, محیط پیرزادہ صاحب کی جانب سے جو یہ انالیسز ہے وہ دیا گیا ہے, لیکن اس کو کاؤنٹر ہم نے اب کس طرح سے کرنا ہے. نواز شریف اگر واقعی چاہتے ہیں نا, یا جس طریقے سے اب پروپیگنڈا کیا جائے گا جی دیکھیں نواز شریف نے تو بڑا پن دکھایا اور وہ جا رہے ہیں جیل, تو واقعی اگر وہ سنجیدہ ہے نا تو سب سے پہلے تو یاسمین راشد صاحبہ کے پاس جائیں, ان سے معافی مانگے اور ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کر دیں. سب مانتے ہیں نا کہ یاسمین راشد جو ہیں وہ جیتی ہیں الیکشن, فارم 47 کے اوپر نواز شریف کو جتوایا گیا ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے. 17 نشستوں پر موجود پارٹی کو جو ہے وہ حکومت میں بٹھا دیا گیا, تو آپ سنجیدہ ہے نا. چلے اگر یہ چیز مشکل ہے جی کہ ایک دم سے ہم کس طریقے سے سارا مینڈیٹ واپس کر دیں, کچھ چیزیں طے ہوں گی, کچھ ہمیں بھی گارنٹیاں ملیں گی, پھر ہم جو ہے واپس کرنے کے لیے تیار ہیں. چلے ٹھیک ہے, یہ اگر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, چلے یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کی جو نشست ہے ان کو واپس کر دیا جائے, اور تمام بے گناہ جو سیاسی قیدی ہیں جنہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو رہا کیا جائے. یہ تو کیا جا سکتا ہے نا, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یاسمین راشد کی ایک سیٹ اگر ان کو واپس دے دی جائے تو اس سے کیا فرق پڑنا ہے اس منتخب حکومت کو. انہوں نے تو عمران خان صاحب کی ساری جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تک واپس لے لی ہیں, تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ واقعی سنجیدہ ہے تو یہ کام جو ہے وہ کریں. اس دوران جو بھی کوئی خبر چلے گی نواز شریف کو لے کر بڑا ان کا پازیٹیو امیج دکھانے کے لیے, جو لوگ بھی یہ بات کریں گے ان کو صرف آپ نے یہ بات کہنی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سنجیدہ ہے, صرف اور صرف یاسمین راشد کی وہ سیٹ واپس کر دیں, باقی معاملات ٹھیک ہے وہ آپ سائڈ پر کر دیں. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے گڈ ول جسٹر بھی دکھا دیا, سیٹ واپس کر دیا, اب تو خان صاحب ملاقات کریں. لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہ سنجیدہ بالکل بھی نہیں ہے. پھر دوسری خبر یہ, آپ ذرا علیمہ خان صاحبہ کی کچھ میں آپ کو اسٹیٹمنٹس بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کس حال میں ہیں. گزشتہ 1 ماہ سے جیل انتظامیہ وہ کتابیں دینے سے انکار کر دیا ہے جو ہم نے ان کے لیے جمع کروائی تھیں. یہ ان کو اعلیٰ اور روحانی طور پر تنہا کرنے کی ایک واضح کوشش ہے. یہ عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں کی جا رہی ہیں جیل میں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ شدید تنہائی مریم نواز کی ہدایت پر مسلط کی جا رہی ہے, نہ کہ اڈیالہ پر قابض کرنل کے حکم پر. یہ علیمہ خان صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کرنل, کیونکہ علیمہ خان صاحب اپنی بیشتر اسٹیٹمنٹس میں کہتی ہیں جی کہ کرنل صاحب ہے, کرنل صاحب کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ کرنل صاحب نہیں بلکہ مریم نواز کے کہنے کے اوپر جو قید تنہائی ہے, شدید تنہائی میں عمران خان صاحب کو رکھا جا رہا ہے, نہ کہ اڈیالہ پر, جہاں 17 نشستوں والی نون لیگ کی حکومت اس قدر خوفزدہ ہے کہ اس نے عمران خان تک ہر رسائی روک دی ہے. وہ کسی بھی قسم کی معلومات کو اندر جانے یا باہر آنے سے ڈرتے ہیں. تو اگر آپ واقعی مطلب ہے کہ ایک جسٹس شو کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا جو اقدامات ہیں آپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں, عمران خان صاحب تک کتابیں کیوں نہیں پہنچائی جا رہی, کیوں انہیں قیدی تنہائی میں رکھا گیا ہے. چلے آپ ان کو ملنے نہیں بھی دے رہے, یعنی کہ جیل میں بھی آپ ہوتا ہے نا کہ قیدیوں سے بھی مل سکتے ہیں جب آپ جو ہے وہ باہر آتے ہیں, چہل قدمی وغیرہ کرتے ہیں, عام قیدیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے. عمران خان صاحب کو تو علیحدہ سیل میں رکھا گیا. تو چلے یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ آپ ان کو کتابیں دے دیں, عمران خان صاحب کتابیں جو ہے وہ پڑھتے رہیں, ان کی فیملی سے ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے, ان کے وکلا سے ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. یہ بھی نہیں جو ہے وہ ہو رہا. حامد میر صاحب کہتے ہیں جی کہ عمران خان چاہتے تو باہر آ سکتے تھے, جب وہ سمجھوتا کر لیں گے تو باہر آ جائیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ نواز شریف نہ بنے. عمران خان نے جیل میں رہ کر پارٹی کو جمہوری انداز میں منظم کر لیا ہے, جبکہ نواز شریف یہ نہیں کر سکے. تو عمران خان صاحب نے پہلے بھی ان کو انکار کیا, اب بھی عمران خان صاحب ان کو انکار ہی کریں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کسی بھی ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آنا چاہتے. آنا چاہیں تو ود ان منٹ عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں ڈیل کر کے. اتنی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے, اور نواز شریف کی اگر یہ کوشش کی جا رہی ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اب ان کو معلوم ہے کہ اب ہم ختم ہو چکے ہیں, زیادہ دیر تک یہ سلسلہ نہیں چل سکتا ہے. تو بہرحال جی یہ اس خبر کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز تھی جی آپ کے ساتھ میں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا تھا. پھر اس طرح سے اس کا ایک اور اینگل بھی ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ہی پی ٹی آئی تحریک چلانے کا اعلان کرتی ہے تو ساتھ ہی افواہوں کی بارش شروع کر دی جاتی ہے تاکہ کارکنات کو کنفیوز کر دیا جائے, تاکہ کارکنوں کے جذبے کو کمزور کر دیا جائے. اس بار تو چودھری نثار اور نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات تک کروانے کا ڈھونگ رچا دیا گیا. اب یہ ان دونوں خبروں کو ڈھونگ قرار دے رہی ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ جب بھی تحریک عمران خان صاحب چلانے کہتے ہیں تو تب اس قسم کی خبریں آنے لگ پڑتی ہیں جی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, تاکہ کارکن کنفیوز ہو جائیں اور وہ تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے. جی بات چیت چل رہی ہے, اب کیا احتجاج کریں گے جبکہ مذاکرات چل رہے ہیں, ڈیلیں چل رہی ہیں, تو کیوں ہوگا. لیکن ہر بار کی
عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اب بھی خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کسی قسم کی کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو ایک تو جی یہ خبریں ہیں اور اس سے جڑے کچھ اسپیکٹس تھے یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. دوسرے نمبر پر جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس وقت عالمی محاذ میں کیا چل رہا ہے. اسرائیل کو ایک تو امریکہ کی جانب سے کہتے ہیں کہ 60 دن کی جنگ بندی اور پھر جو اس دوران ہے کوئی جو ڈیل ہے سب سے بڑی جو ڈیل ہے وہ ہو جائے اور جو یہ جنگ بندی جو ہے اسرائیل حماس کے درمیان وہ ہو جائے. اس سلسلے میں جی امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل مان گیا ہے 60 دن کی جنگ بندی کے اوپر اور وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اور شرائط ماننے کے لیے بھی تیار ہے جو انیشل انہی کی طرف سے ابھی تک سامنے آئی ہے. دوسری طرف یہ جی کہ قطر وغیرہ کے تھرو حماس جو ہے ان کو بھی یہ شرائط بھیجی گئی ہیں اور ان سے بھی یہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. تو وہاں سے یہ خبر ہے کہ ان کی جانب سے بھی اپنی جو شرائط ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں اور وہ شرائط پیش کر دی جائیں گی کہ ہماری پھر یہ شرائط ہے جنگ بندی کی اور جنگ بندی کے بعد کس طریقے سے چیزیں سیٹل ہوں گی یہ ہماری شرائط ہے اور مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا ایک ایشو تھا اور اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو سب سے بڑی ڈیل ہوگی اور سب سے بڑے یہ مذاکرات ہوں گے. تو عالمی سطح پر یہ جو بڑی تبدیلی ہے وہ آ رہی ہے اور ٹرمپ بڑی کامیابی کے ساتھ آگے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. روس یوکرین کے معاملے کو بھی وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرتا جا رہا ہے اور وہاں پر بھی جو جنگ بندی ہے مکمل طور پر کروا دے گا. اور بیسیکلی جو ایک موٹو تھا ٹرمپ کا کہ خطے میں ساری جو جنگیں ہیں وہ ختم کروانی ہیں اور اصل جو جنگ ہے نا وہ اس وقت ٹریڈ وار کی ہے اور روس کے وہ قریب ہوگا. اور یہ بھی اندازہ ہے ٹرمپ کو کہ اگر ہم اسی طرح سے جنگوں میں پڑے رہے تو چین آہستہ آہستہ مزید طاقتور ہوتا رہے گا اپنی اکانومی کو مزید طاقتور کرتا رہے گا اور سپر پاور جو کہ اس وقت ہم ہیں وہ پھر نیکسٹ چین ہوگا. تو ایک یہ بھی ان کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے. بہرحال عالمی سطح پر یہ ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی ہے کہ دونوں طرف سے مذاکرات کے لیے ایٹ لیسٹ وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور اب مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر سے جب میں نے ان مذاکرات کا سنا تو آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان اور امریکہ میں بھی مذاکرات ہوئے اور اس ٹائم بھی بڑی جو خبریں تھیں وہ چلیں اور اب یہ اس کے بعد ایک اور یہ بڑا ایک ایشو ہے جس کے اوپر جو مذاکرات ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں اور دونوں طرف سے جو شرائط ہیں وہ آ رہی ہیں. آخر میں جی آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنی ہے ملک ریاض بزنس ٹائکون سب جانتے ہیں جی ان کا جو بحریہ ٹاؤن ہے اور فائلوں کے نیچے ٹائر جو ہے وہ کس طریقے سے لگاتے ہیں اور بہت سارے جو ریٹائرڈ جنرل ہیں وہ بھی ان کے انڈر کام کرتے ہیں. تو خبر یہ ہے جی کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اور اس لیٹر میں انہوں نے معافی مانگی ہے جو ہمارے کرنٹ جو طاقتور شخصیات ہیں ان سے معافی مانگی. کس چیز کی معافی مانگی ہے جی ان کے حوالے سے یہ کانسپریسی تھیوری تھی جی کہ القادر ٹرسٹ کیس میں ان کو عمران خان کے اگینسٹ گواہ بنانا تھا کہ وہ گواہ بن جائیں گواہی دے دیں تو سب ٹھیک ہے لیکن اس چیز سے انہوں نے انکار کیا. پھر اس کے بعد ان کے اوپر بھی سختیاں ہوئیں تو وہ چلے گئے دبئی وہاں پر انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا. اس پروجیکٹ سے بھی پاکستانیوں کو خبردار کیا گیا کہ وہاں پر آپ نے کوئی جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں کرنی. بہرحال اب ملک ریاض جو ہیں ان کی جانب سے یہ معافی کا جو لیٹر ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس والے سے بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں جی کہ جو صلح صفائی ہے یہ ہو جائے. تو دیکھیں وہ جو معافی ہے وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی. لیکن ملک ریاض نے صرف یہ نہیں کیا کہ معافی کا لیٹر لکھا ہے انہوں نے ساتھ ہی 3000 کنال جو زمین ہے وہ بھی دی ہے کہ یہ جو 3000 کنال زمین ہے یہ بھی میں وقف کر دوں گا. اور اس یہ ایک طرح سے جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو معافی کیوں دے دی جائے. کوئی نہ کوئی بزنس مین ہے نا بزنس مین کی ذہن کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ کچھ میں ان کو دوں گا تو اس کی شکل میں مجھے کچھ جو ریٹرن ہے وہ دیا جائے گا. تو اب چونکہ معاملات بھی کافی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں تو ان کو اب یہ لگتا ہے کہ شاید چیزیں جو ہے وہ طے ہو جائیں پھر ان کی واپسی بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو معافی ہے وہ ان کی جانب سے مانگی گئی ہے اور 3000 کنال زمین وقف کرنے کا بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے. تو اس پر دیکھیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آئندہ آنے والے دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب نے تحریک کا بھی جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے. 10 محرم کے بعد تحریک کا آغاز ہو جائے گا. اسی دوران یہ خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن ان خبروں کو کیسے آپ نے کاؤنٹر کرنا اور کیسے تمام اینگلز کو دیکھنا ہے آغاز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. رائے کے ساتھ کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.